अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और आप लोगों को जो इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए तहे दिल से माजरत। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि हारिस साहब फ्लाई करके आ रहे थे लाहौर से, तो बहुत तगो दो के बाद मंटो की मोहब्बत में और कराची आर्ट्स काउंसिल की मोहब्बत में ये यहाँ पर पहुँचे हैं और इनको सीधा मैं एयरपोर्ट से लेकर इस सेशन में आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज के सेशन का उन्वान है मंटो और आज की दुनिया। और बहुत सी ऐसी बातें मंटो ने उस वक्त कहीं समाज के हवाले से, हर मौजू के हवाले से, जो आज भी बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन आलमी मंजरनामा, आलमी सियासत, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने बात की वो भी बहुत रेलेवेंट है आज। तो जैसा कि हमारा मौजू है आज की जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, इसके अराउंड भी हम बात करेंगे। तो जो मंटो के अफसाने हैं उन पे तो कई घंटों की नशिस्त हो सकती है, समाज के हवाले से हर हवाले से बात हो सकती है। लेकिन मंटो के जो खतूत थे उसमें ख़ास तौर पे मंटो के चचा सैम के नाम जो खतूत थे उसमें चचा सैम उन्होंने अमेरिका को कहा और ये उनका मुखातिब इसमें जो है वो अमेरिका था। लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने बातें कहीं आज 70 साल बाद भी हमें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि हम वो जो खतूत हैं उनके अराउंड इसके ऊपर बात करें। ये उन्होंने 1951 से 54 के दौरान, जब आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मंटो एक जहनी कैफियत का शिकार थे, उनको तकसीम, ये बंटवारा समझ नहीं आ रहा था, उनकी ज़िंदगी का भी एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। उस वक्त में उन्होंने ये खतूत लिखे हैं और इसमें जो है उन्होंने बज़ाहिर तो वो तंज़िया नज़र आते हैं लेकिन बड़ा सख्त आलमी सियासत के हवाले से पैगाम उसमें छुपा है। बल्कि मैं चाहूँगी कि उस खतूत का कुछ हवाला देते हैं और फिर मैं बाकायदा तौर पे इसके ऊपर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब चचा सैम के नाम अपने एक ख़त में वो लिखते हैं, चचा सैम, मैं एक मामूली आदमी हूँ, ना मेरा कोई मुल्क है, ना कोई हुकूमत, ना कोई ख़जाना, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, सच बोलने की हिम्मत। तुम बड़ी ताकत हो, बड़ी दौलत हो, मगर तुम्हारे पास वो सुकून नहीं जो एक गरीब आदमी को अपने सच में मिलता है। मैं तुम्हें ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारी चमकती हुई दुनिया के पीछे जो अंधेरा है वो तुम्हें दिखा सकूँ। एक और मौके पे उन्होंने कहा कि इस दुनिया के तख्त पर एक आपकी कौम को ही ज़िंदा रहने की इजाज़त है, बखुदा बाकी सब झक मार रहे हैं। सो इस किस्म की बहुत सी बातें उन्होंने कही जो आज भी हमें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आती हैं। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हारिस खलीक साहब मारूफ शायर हैं और इस इंसानी हकूक़ के हवाले से सरकर्दा जो शख्सियात हैं मौजूदा दौर की, उनमें आप शुमार हैं। मंटो के हवाले से इस नशिस्त में ये हमारे साथ इसलिए भी मौजूद है कि इन्होंने मंटो के हवाले से, मंटो के काम के हवाले से बहुत लिखा है, लेकिन अंग्रेज़ी में लिखा है, उसका कुछ तर्जुमा इनसे आज उर्दू में करवाएंगे। हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो अगर आप अपनी फ़्लाइट डिले की कोई वजह बताना चाहें। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक तो ऑर्डील होता है ना, एक मुसीबत होती है, एक द होल ऑर्डील होता है। तो वो एक ऐसी मैं समझता हूँ कि इबरतनाक फ़्लाइट थी। 36 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ। तो अब ये तो क्योंकि मेरी उस्ताद मोहतरमा सादका सलाउद्दीन यहाँ मौजूद हैं तो मैं बहुत क्रैंकी नहीं हो सकता इनके एहतराम में। लेकिन ये कि आप लोगों से बहुत माजरत इसलिए कि ज़ाहिर है कि आप 6 बजे का गालिबन वक्त था या 6:30 का, 6 बजे का वक्त था, आप तशरीफ़ लाए। और ज़ाहिर है कि अब मेरा ख्याल है कि आलमी मंजरनामे पे तो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि मंटो की कल बरसी है तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। तो उनकी जो दीगर जिहाद हैं और वो सब चीज़ें आपस में जो है वो जुड़ जाती हैं। और एक और जो यानी कन्फेशन मेरा है वो ये है कि मंटो पे आपने अंग्रेज़ी का इसलिए हवाला दिया, मैं नसर ज़्यादा लिखता अंग्रेज़ी में हूँ, लेकिन ज़ाहिर है पढ़ा तो उन्हें है और तमाम चीज़ें उनकी पढ़ी हैं, उनके ड्रामे, उनके अफसाने, उनके खाके, शख्सी खाके, और ज़ाहिर है कि ये जो तंज़िया खतूत हैं चचा साम के नाम, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि मंटो के यहाँ सियासत को जो समझने की कोशिश है, बल्कि उन्होंने डाइसेक्ट किया है उसे, जो देखा है मंटो ने जिस तरह, लेकिन उनके यहाँ कोई हतमी बात नहीं है और फाइनलिटी नहीं है, क्लोजर नहीं है जिसे हम कहते हैं उनके किसी भी काम में। और ये उनको बड़ा फ़नकार इसीलिए बनाती है कि वो एक जो तसलसल है तारीख़ का और इंसानी नफ्सियात का और इंसानी तजर्बे का, वो जारी रहता है। तो उसमें इसीलिए वो मुख्तलिफ हैं
ترقی پسند ادیبوں سے جو سماجی حقیقت نگاری میں یقین رکھتے ہیں، جو ان میں بڑے بڑے افسانہ نگار ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، خواتین بھی اور حضرات بھی، لیکن وہ ایک امید پہ اور ایک ایسی شکل، ایک جسے کہتے ہیں کہ رجائیت کی ایک ایسی شکل پیش کرتے ہیں آخر میں کہ وہ کہیں کہیں، ہر جگہ نہیں لیکن وہ ایک منشور کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ امید کا منشور بھی ہو سکتا ہے. منٹو کے یہاں ایسا بالکل نہیں ہے. تو لیکن دنیا کو سمجھنے کے لیے منٹو کو پڑھنا اور ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. تو کنفیشن میرا ایک یہ ہے کہ میں نقاد نہیں ہوں، میں صرف ایک شاعر ہوں اور ان کا قاری ہوں. تو میں قاری کی حیثیت سے گفتگو کروں گا تو بعض ایسی تراکیب جو میرے کچھ دوست یہاں ہیں آڈینس میں جو استعمال کرتے ہیں مجھے نہیں آتی، تنقید کی، نقد کی جو تراکیب ہیں. یہ تو حارث صاحب جو آپ نے کہا آج آپ کرینکی ہیں، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ منٹو کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو میرے خیال سے ہمارے کام آئے گا آج. اب جیسے میں نے جن خطوط کا ذکر کیا، یہ تنزیہ خطوط ہیں عالمی سیاست پر بات کرتے ہوئے. اس وقت جن حالات کا انہوں نے نقشہ کھینچا وہ آج ہمیں بالکل درست ایسے ہی نظر آتا ہے. حارث صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بطور ایک سیاسی مبصر منٹو کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ان کا اس حوالے سے جو کام ہے؟ ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کے افسانوں کے حوالے سے، ان کا جو کام اس وقت جس کو متنازع قرار دیا گیا اور جس قسم کی اس کے اوپر اعتراضات ہوئے، اس سے بڑھ کر بطور ایک سیاسی مبصر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں اتنی توجہ ملی؟ دیکھیے، توجہ تو ان کو اصل میں جو ان کا دور تھا اس میں بڑی ایک واضح قسم کی تقسیم تھی، تھوڑا سا زیادہ نوانسڈ ہے لیکن پھر بھی ایک واضح تقسیم تھی جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ بائیں بازو سے متعلق ترقی پسند ادیب ہیں، ترقی پسند شاعر ہیں، ترقی پسند لکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف کہ یہ دائیں بازو کے لکھنے والے ہیں. تو منٹو کہیں درمیان میں جو ہے وہ اس کے آسیلیٹ کرتے ہیں وہ، اور ایسا ہے نہیں. ویسے وہ میری نظر میں تو جو بھی انسان دوستی کی اور انسان کی بہتری کی بات کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ترقی پسند ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو تنظیمی طور پر وہ ان کو اس طرح سے ترقی پسند شمار نہیں کیا جاتا تھا اور انہیں بلکہ ان پر خاصی گہری تنقید ہوتی تھی. لیکن ان کا ایک پورا ایک سیاسی شعور جو ہے، دیکھیے آرٹ کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ یعنی فن، وہ اس کا طاقت، غلبے اور اختیار کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جو ترقی پسند ادیب ہیں وہ طاقت، غلبے اور اختیار کی مزاحمت کرتے ہیں براہ راست. منٹو مزاحمت نہیں کرتے، وہ اسے سبورٹ کرتے ہیں، وہ ایک اور طریقے سے کرتے ہیں اسے، وہ اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں، اس کا مذاقہ اڑاتے ہیں. تو طاقت، غلبے اور اختیار کا مذاقہ اڑانا یا اس سے لڑنا، یہ دونوں باتیں اہم ہیں اور وہ آپ کو نظر آتا ہے منٹو کے ہاں اور جا بجا نظر آتا ہے. اور وہ کہیں کہیں، اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک جو آپ نے بات کی ان کے سیاسی مبصر کے حوالے سے، تقسیم کا درد تو انہیں تھا. مطلب ویسے بھی جو تقسیم ہے وہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ اس کے اپنے مسائل تھے، اور اس میں جو انسانی جانوں کا ضیاع تھا اور وہ جس طرح سے، جس بے دردی سے وہ اس کو بھی وہ ایک امپیریل پروجیکٹ کے طور پہ دیکھتے تھے. اور ان کا جو یہ انکل سام کے، چچا سام کے نام غالباً 7 خطوط ہیں، مختصر سی کتاب ہے. اور وہ پورا ایک جو گلوبل امپیریل آرڈر ہے، جو استعماری نظام ہے، اس کو انہوں نے کھول کے بالکل بیان کر دیا. اور اس میں اپنے اوپر بھی تنقید ہے، اپنی شناخت کا بحران بھی ہے، اور پاکستان کے بارے میں بھی ہے اور ہندوستان کے بارے میں بھی ہے. اور لیکن ان کے یہاں یہ نہیں ہے، ان کو کوئی اپنے یعنی وہ اس طرح کا رویہ ان کا نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے، مطلب یعنی پاکستان اور ہندوستان کو وہ دونوں ایک ہی عدسے سے دیکھتے تھے، دونوں کو برابر کا غلط سمجھتے تھے تو دونوں کو سمجھتے تھے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، یہ خطوط جس وقت لکھے گئے وہ اس وقت کے جو حالات تھے، سرد جنگ کا زمانہ تھا اور پاکستان آہستہ آہستہ امریکہ کے بلاک کا حصہ بن رہا تھا. آج کی اگر ہم دیکھیں جو حالات ہیں عالمی طور پر، پاکستان کی فورن پالیسی، کسی بلاک کا حصہ تو نہیں ہے پاکستان، لیکن جو امریکہ کے حوالے سے ان کے خیالات تھے اس میں ہم پاکستان نے کچھ محبتوں کا اظہار کیا موجودہ امریکی انتظامیہ کے لیے. امریکی صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامنیٹ کیا. ایسی تعلقات دیکھنے کو نظر آئے جس کے ویژولز ہماری آنکھیں دیکھنے کو ترس چکی تھیں پاکستان میں، بالخصوص ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف جو حالات ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز، یہی ٹرمپ ہیں جو جنگیں ختم کرانے کا دعویٰ کر کے جو ہے اقتدار میں آئے،
پھر وینیزویلا میں لاطینی امریکہ میں جو ہو رہا ہے اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. مشرق وسطیٰ کے حالات کے حوالے سے پالیسی بھی بالکل ویسی ہی ہے. سو بالکل وہیں کھڑے ہیں جن حالات کا اس وقت حوالہ دیا گیا تھا. دیکھیے جو آپ کا بھی ویسے تعلق حالات حاضرہ سے ہے, تو کرنٹ افیئرز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت چیزوں کو بہت ہی مختصر مدت میں سمجھتے ہیں کہ بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو 1950 اور 60 کی دہائی میں جو ہو رہا تھا وہی اب بھی ہو رہا ہے. اس میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں, ظاہر ہے ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, لیکن بنیادی انسانی نفسیات اور بنیادی جو مفادات ہیں یعنی مغرب کے یا مغربی استعمار کے, ان کے عوام کی تو بات ہم نہیں کرتے, تو وہ وہی ہیں. اچھا مجھے اس سے یاد آئی ایک بات, یہ جو ایک ان کے جو خاکے ہیں گنج فرشتے میں غالباً ہے یا الگ سے کہیں چھپ, میرا خیال ہے گنج فرشتے میں ہے, مجھے یاد نہیں کہ کس کس کا خاکہ گنج فرشتے میں ہے اور کس کس کا خاکہ علیحدہ سے بھی, ان کے کچھ الگ سے بھی خاکے ہیں. باری علیگ کے بارے میں ان کا ایک بڑا دلچسپ آبزرویشن ہے, جملہ ہے. گنج فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فرشتہ نہیں سمجھنا چاہیے, وہ اگر انسان ہیں تو ان کو لیکن میرے گنج کی طرف آپ لوگ دیکھ کے نہ ہنسیں, افسا کی مسکراہٹ میں نے دیکھ لی تھی. تو وہ گنجے فرشتے سے مراد یہی ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے, نہ اسے آپ کو کوئی فرشتہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ شیطان. لیکن یہ سب بہت اچھے لوگ تھے, یعنی بات سے بات نکلتی ہے اس میں بعض لوگوں کو تو انہوں نے باقاعدہ یعنی ریویئر کیا ہے, جیسے دادا مونی اشوک کمار کا جو خاکہ ہے, تو وہ تو بہت ہی. لیکن باری علیگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ, اور وہ دیکھیں اس میں جو ایک باریک سی بات ہے, وہ جو مجھے جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے یاد تھی, کیوں میرے والد کی بہت نیازمندی تھی باری علیگ سے ان کے لاہور کے دنوں میں. انہوں نے کہا کہ باری علیگ نے ساری زندگی انگریز کی دشمنی میں گزاری اور سخت مخالف تھے انگریزوں کے اور برا بھلا کہتے تھے, لیکن انگریز کے جانے, اور کمپنی کی حکومت کا تذکرہ ہے اس خاکے میں کہ انہوں نے کمپنی کی حکومت بھی, جو مجھے یاد ہے جیسے کمپنی کی حکومت لکھی, جو کہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ ایک پسماندہ قوم کی پسماندہ زبان میں لکھی تو اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا NRK کا ہوتا ہے, ورنہ جو ڈالمپل کا سارا آئیڈیا ہے وہ باری علیگ ان سے 50-60 سال پہلے لکھ چکے ہیں. یہ میں بہت یعنی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کمپنی کی حکومت کا ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ باری علیگ نے ساری زندگی تو جب تک انگریز رہے تو انگریزوں سے دشمنی پہ آمادہ رہے اور ان کی بیخنی کرتے رہے اور ان کے خلاف لکھتے رہے اور سامراج کو کھول کر بیان کرتے رہے, سمجھاتے رہے. لیکن جیسے ہی انگریز گئے انہوں نے انگریزوں کی ملازمت اختیار کر لی. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے اور اس میں مزید تفصیل ہے جو مجھے اس وقت ظاہر ہے یاد نہیں ہے اور کچھ تھکن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کنٹینیوٹی ہے, یہ جتنی ریاستیں ہیں بر صغیر کی, یہ برٹش سکسیسر سٹیٹس ہیں, ان کی کنٹینیوٹی کی. یہ جو انڈیا ہے, پاکستان ہے, بنیادی طور پہ انڈیا اور پاکستان, پھر بنگلہ دیش تو پاکستان کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے. لیکن یہ تو انگریز کے جانے کے بعد انگریزوں کی نوکری کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سرکار کے کچھ اداروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور بڑا طویل عرصہ انہوں نے اس کے ساتھ گزارا. تو منٹو نے اس آپ اور انکل سام کے نام خطوط میں بھی آپ کو جا بجا یہ نظر آئے گا کہ جہاں وہ اپنے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی جو آپ کے مستقل انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہیں, ادارے ہیں, وہ سب انگریز کی ہیریٹیج ہیں. وہ چاہے عدلیہ ہے, چاہے عسکریہ ہے, چاہے نوکرشاہی ہے, اور اسی کنٹینیوٹی میں وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو منٹو کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور پھر ان کے ساتھ جو ذاتی زندگی میں بھی ہو رہا تھا, جس قسم کے ان کے اوپر مقدمات قائم ہوئے, تقسیم سے پہلے بھی ہوئے لیکن لاہور آنے کے بعد بھی ہوئے, تو وہ سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو اتنا زیرک اور فہیم اور اتنے بڑی سطح کا فنکار, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو عالمی سیاست کا علم نہ ہو اور اس میں دلچسپی نہ ہو اور اس پہ اس کا تبصرہ نہ ہو اور اس کو وہ بیان نہ کرے. اس کا بالکل ان خطوط میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ پاکستان ابھی بنا ہے تو یہاں پر ان پہ اتنے مقدمات نہیں ہیں, لیکن ایک مقدمے کا ان کو اس وقت بھی سامنا تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا, اور ان مقدمات کا جو ان کے اوپر اس سے پہلے قائم ہوئے تھے, تقسیم سے پہلے. عالمی قرضوں کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ایک موضوع رہتا ہے. بدقسمتی ہے کہ آج تک ہماری جو ہمارا ملک قرضوں کے اوپر چل رہا ہے.
سو اس پہ بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو مدد ہے یہ کیا واقعی مدد ہوتی ہے یا مدد کے نام پر ایک ملک دوسرے پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ تمام باتیں حارث صاحب کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت پہلے شروع میں ہی سمجھ چکے تھے. ان خیالات پہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل سمجھ چکے تھے. میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا, میں اس کو بات کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں. دیکھیے جو کولڈ وار ہے 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے. منٹو کی پیدائش ہے غالباً 1912 کی, اور منٹو چونکہ ایک نابغہ روزگار آدمی تھے تو انہوں نے 20-22 برس کی عمر میں روسی ادب نمبر کون سے رسالے کا تھا, انہوں نے ایک روسی ادب نمبر 22 برس کی عمر میں اس پورے ضخیم ادبی رسالے میں 22 برس کی عمر میں وہ تمام تراجم منٹو نے کیے تھے روسی ادب کے. ظاہر انگریزی سے کیے تھے لیکن وہ کر چکے تھے. تو وہ ایک پہلے سے ایک کریٹو جینیس ہے, تو ان کو یہ اندازہ تھا. پھر انہوں نے پوری دوسری جنگ عظیم دیکھی, تقسیم دیکھی, مطلب وہ کچھ 25-27 برس کے تو تھے جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے یعنی بر صغیر کی تقسیم دیکھی اور تقسیم میں ہونے والے مظالم اور خونریزی دیکھی, اور پھر انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد یہ جو آپ کی اقوام متحدہ کا قائم ہونا, اور پھر سوویٹ بلاک یا ایسٹ بلاک اور ویسٹرن جو ویسٹ بلاک جو ہے جو اس کا جو انہوں نے پاس کر دیا تھا, بیٹن پاس کر دیا تھا انگلستان نے امریکہ کو, تو وہ سب منٹو کو نظر آ رہا تھا. تو وہ اس کنٹینیوٹی آپ دیکھیں نا, وہ انگریز کی بھی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے باری صاحب کے آپ کو خاکے کا حوالہ دیا, اس کتاب میں بھی ہے ویسے, اور وہ پھر کیسے وہ امریکہ کے پاس وہ چلی گئی. تو وہ ان چیزوں سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے اور ان کو پتہ تھا. اور یہ جو قرض کی بات ہے نا, دیکھیے پاکستان, آپ نے جو پہلے بھی آپ نے بات کی کہ پاکستان ایک بلاک کا حصہ تھا, اب ہے کہ نہیں ہے مجھے تو نہیں پتا کہ اب بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اور کون سے کتنے بلاکس ہیں, اور وہ ابھی تو بالکل ایک گلوبل آرڈر ریسیٹ پہ ہم جا رہے ہیں نا. تو اس وقت تو کسی چیز کو فوری طور پر اس کے بارے میں کوئی حکم لگانا, حتمی بات کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کے تو دیکھیے آپ نے چوز کیا تھا نا, جو پہلے آپ کے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب, وہ کینسس سٹی گئے تھے, نہیں گئے تھے سوویت یونین. تو وہ تو ہم نے چوز کیا تھا اسی وقت. سیکنڈ کورین وار میں بھی ہم نے کہا تھا سپاہی تو ہم کمٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم گندم دے سکتے ہیں, تو سپاہیوں کے لیے, امریکی سپاہیوں کے لیے. تو وہ شروع سے ایک وہ تھا. اس کے بعد پھر سیاٹو, سینٹو, بغداد پیکٹ, جتنے بھی یہ تو یہ تو تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں, خیر منٹو تو اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا ارلی 50s میں, لیکن یہ چیزیں ان کو نظر تو آ رہی تھیں. تو ایک پروفیٹک تو ہوتا ہے ایک اس سطح کا فنکار, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو وہی ان کی ریلیونس ہے. مطلب آپ نے جو بہت اچھی بات کی کہ وہ چچا سام کے نام خطوط سے آپ نے بات شروع کی, وہ بالکل وہ اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنا, مطلب وہ چونکہ منٹو کے افسانے زیادہ مشہور ہیں اور ظاہر ہے کہ افسانہ نگار کے طور پر ان کی جو اہمیت اور حیثیت ہے بیدی اور غلام عباس کے ساتھ میری ناچیز رائے میں, تو وہ لیکن ان کی حیثیت بنیادی وہی ہے. مگر ان کے یہ جو 7 خطوط ہیں یہ ایک مارکت الآرا تحریریں ہیں, چونکہ اس میں ان کا وہ جو خاص قسم کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سٹارک ریئلزم جو ان کے افسانوں میں بھی ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. اس میں آپ کو جو ان کا جو طنز ہے, اور ایک جو میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مذاق اڑانا طاقت کا, یعنی طاقت کو ریڈیکیول کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کی تضحیق کرنا, اور بہت ہی ایک اس سلیقے سے کرنا کہ پڑھنے والے کو لطف بھی بے انتہا آئے, اور جس کو سبورژن ہم کہتے ہیں. اور وہ بظاہر تو انہوں نے امریکہ کو کوئی گالی نہیں دی اس پورے 7 خطوط میں, کہیں برا نہیں کہا ہے. یعنی یہ ایک وہ ہے بڑے احترام کے ساتھ وہ عرض کر رہے ہیں اپنے انکل سے. تو یا یہ میں چاہوں گی کہ حارث صاحب آگے جا کر اگر آپ کچھ حصہ اس میں خطوط ہیں وہ آپ پڑھنا چاہیں, اور جو آڈینسز ہیں آپ لوگوں نے انتظار بھی بہت کیا, تو ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا مختصر رکھیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے سوالات بھی کر سکیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں. اب حارث صاحب آج کا جو نیا گلوبل آرڈر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آج اگر منٹو زندہ ہوتے تو وہ ابھی بھی کسی انکل سیم کے نام خط لکھتے یا ان کو مختلف لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑتا؟ آج کے حساب سے ہوتے تو کیا سوچ پائی جاتی؟ انہوں نے پہلے بھی اور لوگوں کو ایڈریس کیا. دیکھیں اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی.
وہ بات یہ یاد آئی کہ 1935 میں جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا ہے تو منٹو کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے, وہ اس کو سرمد صاحبائی نے اس کی ڈرامائی تشکیل بھی کی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, نیا قانون, منگو کوچوان کی کہانی جو لاہور میں ایک تانگے والا ہے. اور وہ نیا قانون بھی تو وہی ہے نا, مطلب آپ کے یہاں بھی تو روز ایک نئی ترمیم آتی ہے, نیا قانون آتا ہے, بہت سے ایسے قوانین آتے ہیں جس سے آپ کو یہ خیال ہوتا ہے اس کی, آپ سب یہاں جو اس قدر اوگسٹ آڈینس ہے انہوں نے سب نے ہی نیا قانون پڑھا ہوگا کہ نیا قانون میں جب وہ منگو کوچوان کا خیال ہے کہ جب 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آ جائے گا تو سارے جو نیٹیوز ہیں ہندوستانی جو ہیں وہ انگریز کے برابر ہو جائیں گے. اور پھر جو وہ اس کے بعد ایک انگریز سے لڑائی لڑتا ہے اور پھر اس کو پھر پولیس لے کے جاتی ہے, وہ کہتی ہے وہی قانون ہے. تو وہ بھی ایک بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کلونیلزم کو سمجھنے کے لیے کہ کلونیلزم کیسے آپریٹ کرتی ہے. تو منٹو کی یہ کہانی. اور دوسرا دیکھیں منٹو کے بارے میں آگے بات کرنے سے پہلے نا ایک اور امپورٹنٹ کہ پارٹیشن کا جو دکھ ہے اس کو جس طرح سے منٹو نے, یا پارٹیشن کا دکھ سے مراد یہ کوئی ایبسٹریکٹ دکھ نہیں, پارٹیشن کے دوران جو فسادات ہیں اور اس فسادات کے نتیجے میں جو جس کو ہمارے بعض پرکھے اجاڑا کہتے تھے, اس کے نتیجے میں جو پیدا ہوئی صورتحال جو آج تک جاری ہے. منٹو کو یہ معلوم تھا کہ 1947 میں تقسیم کا عمل ختم نہیں ہوا, شروع ہوا ہے. یہ بعد میں بہت لوگوں نے اور بات کہی ہے لیکن منٹو کی کہانیوں میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ تقسیم کا عمل شروع ہوا ہے 1947 میں. اور اس لیے ان کی جو کہانیاں ہیں جن کا ذکر بہت ضروری ہے. دیکھیں ٹیٹوال کا کتا, جیسے انہوں نے ان خطوط میں بھی کہا ہے, ان خطوط میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کس ملک سے تعلق ہے. اب تو خیر اس پہ یعنی ایک اور طرح کے مسائل ہیں اب تو, لیکن یہ کہ منٹو یہ کہ اس میں بھی ان کا تذکر مجھے یہ یاد ہے, مطلب یہ جو کچھ چیزیں مجھے ان خطوط میں سے یاد ہیں تو منٹو کا اس میں بھی. لیکن ٹیٹوال کا کتا از ایکچولی منٹو ہمسیلف اور پیپل لائک اس, اور ایٹ لیسٹ لائک می. ان کو یہ پتہ نہیں ہے وہ کیا سپڑ سن سن جھپڑ, یاد ہے سلمان, وہ جو وہ اس کا نام ادھر والے کچھ اور رکھ دیتے ہیں, انڈیا کے جو سپاہی ہیں اور جو پاکستانی سپاہی ہیں وہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں. وہ کتا ادھر جاتا ہے تو وہ مطلب اب تو را کہتے ہیں, اس زمانے میں کچھ اور سی آئی ڈی کہتے ہوں گے, جو بھی کہتے تھے کہ وہ یہ تو وہ ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مخبر ہے, وہ سمجھتے ہیں کتا اور وہ ان کا مخبر ہے. تو وہ بیسکلی یہ کہانی بہت امپورٹنٹ ہے ٹیٹوال کا کتا. اور اس کا کچھ حصہ پڑھ دوں اور آپ ضرور پڑھ دیں اگر آپ اجازت دیں. بڑی تیاری ہے. منٹو لکھتے ہیں وہ کتا جو ٹیٹوال کی سرحد پر مارا گیا نہ ہندوستانی تھا نہ پاکستانی, وہ صرف ایک بے زبان جانور تھا جسے دونوں طرف کے سپاہیوں نے دشمن سمجھ لیا. سرحدوں کے اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ بے زبانوں کا ہوتا ہے, چاہے وہ انسان ہوں یا جانور. حارث صاحب یہ جو انداز ہے بات, یہ تمام باتیں کنوے کرنے کا آج کے عالمی حالات میں, ہم اکثر یہ نشستیں جب کرتے ہیں, آپ لوگ آرٹس کاؤنسل میں آئیں تو صحافی ہمارے کولیگ ساتھ ہوں تو ہم اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ میڈیا پاکستان میں کہاں لیک کرتا ہے. عالمی سطح کے اوپر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انداز میں اتنا افیکٹولی کوئی بات کرتا ہے اس عالمی منظرنامے کے اوپر, کیونکہ ویسٹ بہت حد تک جو غزہ کے معاملے پہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ وہ اخلاقی پوزیشن رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ ڈیولپنگ ورلڈ کو کوئی اس قسم کے لیکچر دیں کہ ان کو کس حد تک آزادی اظہار ہونا چاہیے یا ان کے رائٹس کیا ہونے چاہیے. تو اب تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ان صحافی کولیگس کے بھی حالات دیکھے جو غزہ پر بات کرنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ وہ ویسٹرن میڈیا کے ساتھ منسلک تھے تو ان کو بالکل کچھ کہنے کی آزادی نہیں تھی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول کے اوپر وہ جرأت دکھانے کی آج ضرورت ہے عالمی لیول پہ؟ دیکھیے اس میں ایک وضاحت بہت ضروری ہے. اگر ہمارے ہاں سردار پٹیل تھے تو منٹو بھی تھے, تو ان کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ سارا ویسٹ پہ ہم کوئی ایک مونولتھ کی طرح دیکھیں, ایک یونٹی امپوز کر دیں. اروندھتی رائے بھی تو ہیں آپ کے پڑوسی ملک میں, اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں مغرب میں جو ان چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں, اور بہت سے رائٹرز ہیں اور آرٹسٹ ہیں. میرا خیال ہے آرٹ کی جو کمیونٹی ہے نا اس کو اور طرح سے دیکھنا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں نا ویسٹ, تو ویسٹ کا مطلب اس میں ہم ویسٹرن جو لوگ جن کے پاس, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طاقت غلبہ اور اختیار ہے, ان کی بات کرتے ہیں. جن کے پاس منڈیوں کی جو منڈی کی معیشت ہے اس کا اختیار ہے, اس پر جن کا تسلط ہے, ہم ان کی بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے
بلکہ غائب صاحب کل کوئی چیز اس پہ چھپے گی وہ آپ دیکھیے گا. یہ جو رینی نکول گٹ کو مارا ہے تو وہ تو میری ساتھی تھی نا. شی واز اے 37-year-old woman poet, mother of 3, a queer woman. لیکن اس کو مارا ہے تو وہ بھی تو ویسٹرن عورت ہے نا. تو میرا خیال ہے ہمیں ویسٹ اور ایسٹ کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اشرافیہ ہے, جو کلچر آف ویلتھ ہے وہ ساری دنیا میں ایک ہے, اور جو کلچر آف پاورٹی ہے وہ بھی ساری دنیا میں ایک ہے. اور ظاہر ہے مطلب یہ کہنا بہت آسان ہے, اس میں بہت نزاکتیں ہیں, نوانسز ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویسٹ میں ہمارے بہت سے الائز موجود ہیں. جو آپ میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے یا جو دیگر 50-55 جو برادر اسلامی ممالک ہیں, ان میں سے کتنی جگہ عراق وار کے خلاف کروڑ لوگوں کا, 20-20 لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا ہے. جب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نکالنے کے لیے جب عراق پہ جنگ مسلط کی ہوئی تھی بش اور بلیئر نے, تو وہ جلوس تو سارے لندن, واشنگٹن, ٹوکیو میں نکلتے تھے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ الائنسز بھی بنانی چاہیے. ہمارے ساتھ ہوا یہ, اچھا چلیں بات سے بات نکلتی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہے کہ ہماری ایک تو دو سطح پہ جو کیپ, اب یہ تھوڑی سی سوری لیکن وہ نظریاتی بات ہو جائے گی کہ جو کیپٹل ہے وہ تو اکٹھا ہو رہا ہے اور لیبر تقسیم ہو رہی ہے, اور اس کے ایک سطح پہ. دوسری سطح پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سالیڈیرٹی کے موومنٹس تھے, مثال کے طور پہ منٹو بھی 1912 میں پیدا ہوئے تھے, تو فیض صاحب بھی غالباً 11-12 میں ہی پیدا ہوئے تھے نا, ہم عمر تھے. تو ایفرو ایشین رائٹرز کا موومنٹ تھا, ایک پورا ایک گلوبل ایک تحریکیں تھیں, ٹریڈ یونینز کی تحریکیں تھیں, قومی حقوق کی تحریکیں, جمہوری حقوق کی تحریکیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جڑی ہوئی تھیں, منسلک تھیں, ایک دوسرے کو طاقت اور توانائی فراہم کرتی تھیں. وہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. وہ سلسلہ ریجنل اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ٹوٹا ہے, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ مقامی سطح پہ بھی ٹوٹا ہے. مقامی سطح پہ بھی محنت کش ادیب, صحافی اور طالب علم کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. یہ نہیں پہلے اب اس میں خواتین کی تحریکیں بھی آپ شامل کر لیں, یا دیگر جو آئیڈینٹی موومنٹس ہیں کلاس موومنٹس کے علاوہ, انہیں اگر آپ شامل کر لیں, وہ سب علیحدہ ہیں. تو انہیں جوڑنے کی ضرورت ہے, اور انہیں اپنے یہاں بھی جوڑنے کی ضرورت ہے, اس ملک میں بھی, اپنی سوسائٹی میں بھی, اور ان کو عالمی طور پہ بھی جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوششیں ہو بھی رہی ہیں ویسے. وہ اتنی شاید توانا اب نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا ایک بڑے اثرات ہوتے ہیں. جب پورا جو سوویت یونین, جو بھی مسئلے تھے اسٹالنزم کے دیگر, لیکن جب ایک پورا پول دنیا کا ختم ہو گیا, تو اس پول کو کسی آئیڈیولوجیکل پول نے ریپلیس نہیں کیا ہے. معذرت کے ساتھ چین کوئی آئیڈیولوجیکل پول نہیں ہے. چین از اے اسٹیٹ کیپٹلسٹ اکانومی, جہاں ایک پارٹی ہے, لیکن وہ ان کی اکانومی کے آئیڈیلز, جو اکانومی جس طرح سے وہ چلا رہے ہیں وہ وہی ہے جس طرح مغرب کی اکانومی ہے. تو وہاں تو ٹیرفس اور ٹریڈ پہ گفتگو ہو رہی ہے, وہاں تو مارکیٹ کے شیئرز کی گفتگو ہو رہی ہے, وہاں تو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ لیٹن امریکہ کے منرلز جو ہیں, جو آپ نے وینیزویلا کی بات کی, وہ تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ وینیزویلا میں ہے دنیا کا. تو وہ وینیزویلا میں جو تیل کے ذخائر ہیں, اور یا جو دیگر معدنیات ہیں لاطینی امریکہ میں, اس میں چین کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ آج ہی کے ٹریبیون میں, نیو یارک ٹائمز میں سٹوریز دیکھ لیں آپ. تو یہ اب تو مسائل یہ ہیں. اب مسائل یہ ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے دو ملکوں میں, تو کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہوتی. جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں ان کے حصص عالمی منڈی میں کتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کون سا ہتھیار کامیاب ہوا, کون سا نہیں ہوا. تو یہ ڈی ہیومنائز کر دیا ہے نا, مطلب یہ ایک طرح کا بالکل ایک جو استعماری نظام جسے آپ کہیں, یا امپیریلزم یا کیپٹلزم کی نئی نیو کیپٹلزم, نیو امپیریلزم, تو اس نے بالکل ہی ڈی ہیومنائز کر دیا ہے. یہ اب جو آپ وینیزویلا کا, سوری میں قطع کلامی کی معذرت, جو آپ وینیزویلا کا حوالہ دے رہے ہیں, اس اعتبار سے یہ بہت غیر معمولی اب حالات بن چکے ہیں کہ پہلے تو کچھ لگی لپٹی ہوتی تھی کہ تم لوگ اتنے سویلائزڈ نہیں ہو, ہم آ کے تم پہ راج کریں گے, تمہیں جینا سکھائیں گے اور ڈیولپ کریں گے. لیکن اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کی لینگویج ہے, اور وہ بڑی ٹک ٹاک کی لینگویج ہے, بڑی اسٹریٹ فارورڈ, کہ آپ کے پاس تیل ہے, ہم آپ پہ آپ کا ملک چلائیں گے. پھر بڑے کھل کر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں ہے جو امریکی سیاستدان اور صدور کہا کرتے تھے, اس سے بالکل ایک مختلف آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کا سامنا ہے آج امریکہ کو لے کر, ان کی پالیسیز کو لے کر.
نہیں وہ ٹرمپ صاحب نے گلوز اتار دیے لیکن باقی جو ان سے پہلے والے تھے وہ دستانے پہن کے یہی کام کرتے تھے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. مصدق کے ساتھ 1950 کی دہائی میں یہی ہوا تھا, برٹش پیٹرولیم کی وجہ سے ہوا تھا. اب تو دیکھیں نا, وہ مصدق صاحب کو نکال کے ہی تو ان کے والد صاحب کو لایا گیا تھا, جن کو اب لانے کی ایک ناکام سی کوشش یا پتہ نہیں کامیاب ہو جائے کیا پتہ, تو وہ کر رہے ہیں. تو وہ تو 50s میں مصدق کے ساتھ یہی ہوا تھا. اس کے علاوہ جو اور بھی جو بہت سارے مسائل ہیں, مطلب وہ ایسے ہی ہیں نا, مطلب ایران میں جمہوریت بحال کرانی ہے ایک مونارکی کے ذریعے سے, اور سعودی عرب میں کیا کرنا ہے, تو وہ الائز جو ہیں وہ اور ہی کنسرنز ہیں. تو وہ کنٹینیوٹی ہے. لیٹن امریکہ, افریقہ اور میجر پارٹ آف ایشیا 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں کالونائز ہوئے ہیں. سب سے پہلے لاطینی امریکہ ہوا ہے, پھر ایشیا کے ممالک ہوئے ہیں, آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی بہت, اور پھر افریقہ ہوا ہے. تو وہ ابھی تک کالونی کے ہی طور پہ ہیں. میرے ایک اب کہ کوئی یہاں جو فائنینس کے یا اکنامکس کے جو دوست ایکسپرٹ ہوں یا وہ عالمی حالات جانتے ہوں, ان کے علم میں ہوگا, یا وہ لیکن کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو 85 جو فارمر فرینچ کالونیز ہیں, جس کو اب آپ فرینکوفون افریقہ کہتے ہیں, ان کے تمام جو ممالک کی جو نیشنل ٹریجری ہوتی ہے, اس کو 85% سرمایہ پیرس میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب مطلب یہ میں نے پڑھا ہے کہیں, تو اب لیکن چونکہ آج کل بہت سی چیزیں بہت جگہ پڑھی جاتی ہیں, لیکن یہ کافی قابل یعنی مانا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے کہ ہوتا ہو. اور اسی طرح جو ان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ان کی ایلیٹس یا جو کرپٹ ایلیٹس جو پیسہ ٹرانسفر کرتی ہیں, وہ بھی تو مدر کنٹری میں ہی کرتی ہیں نا سب سے زیادہ. تو وہ جو افریقن جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں ہی کرتے ہیں. تو وہ جو یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اشاروں کے ذریعے آڈینس میں بیٹھے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فوکس منٹو پر ہی صرف رکھنا چاہیے اور انہی کا صرف تذکرہ کرنا چاہیے. تو یہ کہتے ہوئے کہ جتنا زیادہ منٹو کو پڑھتے ہیں, یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے وہ ٹائم ٹریول کر کے بھی آگے آتے یہاں اس دور میں آئے, اور اس وقت جو احاطہ کیا وہ تمام مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تمام کیا. اب ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے, مختصر بات کیجیے, لیکن اس میں آپ بھی منٹو کے حوالے سے جو خیالات رکھتے ہیں اس کا اظہار کیجیے. مائک یہاں پر ہے آڈینس کے لیے. جی یہ مائک ادھر فرسٹ رو میں پہلے سر. نہیں, بہت اچھی گفتگو, ہاں بہت اچھی گفتگو آپ نے کی. اور کیونکہ عنوان ہے منٹو اور آج کی دنیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی تھوڑا اگر خاموشی آپ لوگ, تاکہ ہم سن پائیں غازی صاحب. نہیں, میں یہ کہوں گا کہ منٹو جو ہیں ادب کے سب سے بڑے صحافی تھے. اور وہ میں اس لیے کہوں گا, ابسا کے ساتھ ہی جو پروگرام ہمارا اردو کانفرنس میں ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ جرنلزم کے بارے میں ایک مقولہ مجھے بہت پسند ہے, وہ ہے جرنلزم از لٹریچر ان ہیسٹ. منٹو نے جس تیزی کے ساتھ مسلسل افسانے لکھے اس وقت کے حالات کی عکاسی کے لیے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منٹو نے فسادات کی دیوانگی کو اس سے بہتر سمجھا جیسا کہ سیاسی مبصر سمجھ سکتے تھے. تو یہ جو ایک کریٹیو رائٹر جو ہے وہ اپنے زمانے کی تشریح جس طرح کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور منٹو نے وہ کام کر کے دکھایا ہے. پھر منٹو جو تھے وہ آپ نے بتایا کہ ترجمہ انہوں نے کیا, اور ایک کریٹیو جینیس کی تو بات ہوتی ہے. منٹو زود گو جیسے شاعر کو کہتے ہیں. منٹو ایک وقت تھا کہ جب اپنے مالی حالات کی وجہ سے ہر روز ایک افسانہ لکھتے تھے. بالکل بسیار نویس. فراز زیدی ایک قصہ سناتے ہیں, منٹو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی ایک جملہ لکھ دیں, وہ میرے افسانے کا پہلا جملہ ہوگا, اور وہ اس پہ لکھ دیتے تھے. تو منٹو جو ہیں ان کی کریٹیوٹی تو تھی, لیکن جو حالات کو سمجھنا, اب وہ جو دوزخ نامہ جو ناول ہے اس میں منٹو اور غالب گفتگو کر رہے ہیں قبروں میں بیٹھے ہوئے, تو جس طرح ایک پراشوب زمانے میں غالب تھے 1857 کے آس پاس, اسی طرح منٹو 1947 کے آس پاس,
اور ان دونوں کا جو جینیس تھا وہ تھا کہ اپنے عہد کو زبان دینا، جو منٹو نے بہت بڑا کام کیا. السلام علیکم. حارث، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ منرو کا تو بہت کام ہے، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں، مطلب ایز اے رائٹر جیسے بیدی ہیں، کرشن چندر ہیں، منٹو میں ایسے کیا خاص بات ہے جو انہیں دوسرے افسانہ نگاروں سے منفرد کرتی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے بیدی اور غلام عباس اتنے ہی پسند ہیں، لیکن ایک فیض صاحب کے ساتھ ساتھ مجھے نون میم راشد اور میرا جی، اگر اردو شاعروں کی ہم بات کریں، اتنے ہی پسند ہیں. لیکن ایک شخص جو ہے وہ اپنے زمانے کی ایک ریپریزنٹیٹیو اتھارٹی بن جاتا ہے. جو غازی صاحب نے بات کی نا کہ اس کو رقم کر دیا انہوں نے، تو فنکار تو ان کی سطح کے اور بھی ہوں گے، یعنی بہت زیادہ تو نہیں، اعلیٰ ترین سطح کے فنکار ہیں، اور بھی نام ہے. میں تو ایسی محاورہ بالکل لسٹ نہیں بنا رہا، کچھ ایسی مثال کے طور پہ نام لے رہا ہوں. لیکن اپنے عہد کے دکھ کو، حزن کو قلم بند کر دینا، وہ آپ کو سب سے زیادہ نمائندہ شاعر یا نمائندہ ادیب بنا دیتا ہے. تو یہ جو پورا آشوب ہے 1940 کی دہائی کا، یا آپ یوں سمجھیں کہ 1935 سے 1955 کے درمیان، وہ کسی اور نے اس طرح سے اس کو رقم نہیں کیا. ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ ہندو ٹریجڈی اور مسلم ٹریجڈی دونوں کو ہیومن ٹریجڈی میں کنورٹ کر دیں. مطلب منٹو ہندو اور مسلم یا سکھ کے طور پہ نہیں دیکھتے نا، انسان کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو وہ جو غازی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی مبصر اسے اور طرح دیکھتا ہے، فنکار اسے اور طرح دیکھتا ہے. تو یہ منٹو کو ممتاز کرتی ہے. یہی بات فیض صاحب کو ممتاز کرتی ہے 1955 کے بعد سے. 1955 سے آپ سمجھ لیں 1984 جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں. مطلب ان ساری چیزوں کو وہ کوئی ڈائری نہیں لکھ رہے بائی دا وے، لیکن ایک کامنٹری ہے جو وہ محسوس کر رہے ہیں اس پہ. دوسری ایک بات ان کے ہاں ایک اور بھی ہے منٹو کے ہاں، اور وہ اہم یہ ہے کہ ان کا جو اندرونی جو ان کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ اس کو جوڑ سکتے ہیں اس سے جو ان کے باہر ہو رہا ہے. یعنی جو اندرونی، انتشار کا لفظ تو شاید مناسب نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک ہلچل ہے، بے چینی ہے، اور جو باہر انتشار ہے، وہ ان دونوں کو جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انہیں ممتاز کرتی ہے بات. میری نور الہدا شاہ صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس گفتگو میں کچھ ایڈ کریں. ایک چیز جو منٹو یا آپ دوسرے ادیبوں کا، ان ساحت کے لوگوں کا نام لے رہے ہیں، اپنی جگہ پاکستان کا بننا ایک انتہائی مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی ہمیں نظر آتا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو لکھا ہے. منٹو نے جس طرح سے لکھا ہے، توبہ ٹیک سنگھ، کھول دو. توبہ ٹیک سنگھ میں ایک پاگل جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ روزانہ زمیندار اخبار جو ہے وہ پڑھتا تھا باقاعدگی سے، اور پھر مولوی صاحب سے پوچھتا ہے ایک دن کہ مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہے، کہاں ہے؟ تو مولوی صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں استرے بنانے کا کام ہوتا ہے. یہ آپ کمنٹ دیکھیں. اسی طرح کھول دو کا جو جس طرح وہ اس میں کمنٹ کرتے ہیں کہ رضاکار اس لڑکی کے ساتھ جو ہوتا ہے، اب رضاکار جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کمنٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. پہلی چیز یہ جو سب نے لکھا ہے، بہت سو نے لکھا ہے، ہندوستان کا، پاکستان کا اردو ادب، اس کے بنیاد میں پارٹیشن رکھا ہوا ہے، تقسیم کیا ہے، جو بھی المناک واقعات ہیں. اور لیکن منٹو کئی قدم آگے جاتا ہے، اور وہ وہاں سے یہاں سے نہیں دیکھتا جہاں سے کہانی شروع ہوئی ہے. وہ کہانی کے انجام پر کھڑا ہو کر کہانی کو دیکھ رہا ہے کہ کہانی کا انجام یہ ہے. استرے بنانے کا کارخانہ بھی چلے گا ہندوستان میں، پاکستان میں، اور لڑکی کھول دو والے المیز سے بھی گزرے گی، اور رضاکار ٹوپیاں پہن کر گزر جائیں گے وہاں سے. سو یہ جو چیز ہے، یہ منٹو کو اپنے عہد سے، لیکن اپنے عہد کے بعد بھی آج بھی انہیں منفرد کرتی ہے اور ان کے مقام کو بلند بھی کرتی ہے.
काफ़ी देर से मिला, लेकिन चलो मैं थैंक यू सर। आज के दौर में अगर मंटू होता भी तो गुम कर दिया जाता मेरी नज़र में। होंगे मे भी मंटू जैसे कई लोग होंगे जो गुम कर दिए गए हैं, आपको पता है। लेकिन जो एक चीज़ है कि जो अभी जिस तरफ अमेरिका जा रहा है और जिस तरफ आज की दुनिया जा रही है, यूनाइटेड नेशन का आप देखें वो एक ट्रूथलेस बॉडी बन गई है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे बड़ा काम था वो यूनाइटेड नेशन का बनना था, और जिसके प्रोटोकॉल्स पे काफ़ी हद तक दुनिया चल रही थी। अब वो ट्रूथलेस बॉडी बन गई है और अमेरिका ने उसकी फंडिंग भी बंद कर दी है, सब कुछ कर दिया, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम कोल्ड वार की तरफ वापस जा रहे हैं? वही नए कोई ग्रुप बनेंगे, कोई दुनिया में इस तरह होगा, या इसी तरह दुनिया चलेगी जिस तरह अभी चल रही, जिस मेहम में चल रही है उसी तरह चलेगी? क्या आपका क्या ख्याल है इसमें? ये सवाल आपको डॉक्टर वसीम से करना चाहिए बजाय मेरे। लेकिन बात ये कि देखिए, अभी को एक जैसे पहले बात हो रही थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, क्योंकि ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें चीज़ें रीसेट हो रही हैं। और इसमें जो है ना, हमने एक छोटा सा पैम्फलेट पढ़ा था, तारीख़ में फ़र्द का किरदार। अब समझ में आ रहा है वो कितना अहम पैम्फलेट है, वो ट्रम्प को देख के। और उसको कुछ चीज़ें तो कोल्ड वॉर से, ये कुछ हालात जो हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के हैं, ये बहुत तफसील तलब बात है। लेकिन जैसे पहली जंग अजीम जब हुई थी, लेकिन अब वो इस तरह की जंग अजीम, हम जिसको जंग अजीम कहते हैं, वो उसमें यूरोप ही में हुई थी ना ज़्यादातर। तो वो जंग अजीम ये नहीं होता, वो उसका अब मुख्तलिफ उसके पॉलीसेंट्रिक जंगें होती हैं, जैसे पॉलीसेंट्रिक मूवमेंट्स चलते हैं। तो बदल तो रहा है मामला, लेकिन कोल्ड वॉर कोई नहीं है, अब वॉर है। कोल्ड वॉर का ज़माना तो वो है जिसमें आप प्रॉक्सीज के ज़रिए से तीसरी दुनिया के मुल्कों में लड़ाते थे अपनी मार्केट की एक्सपेंशन के लिए। अब तो वॉर का ज़माना है। तो हर जगह मिडल ईस्ट में भी ऐसे ही है, लैटिन अमेरिका में भी ऐसे ही है। और यही जो भी रीजनल पावर अपने आप को ज़रा सा असर्ट करती है, बड़ा समझना शुरू करती है, वो अमेरिका की तकलीद करती है। तो आपने यहाँ भी देखा है, यहाँ मोदी का भी वही रोल रहा है ना। और यहाँ जो है, अगर आप चले जाएं, जो जिस तरह के लोग इलेक्ट हुए हैं, फिलीपींस में जैसे लोग इलेक्ट हुए हैं, ब्राज़ील में जैसे हुए हैं, जैसे बोरिस जॉनसन इलेक्ट हुआ था, जैसे प्यूटिन है। पहली दफ़ा ये हुआ है, डेंग ज़ाओपिंग ने भी जो काम नहीं किया, वो प्रेसिडेंट शी भी जो हैं वो अब ताहयात सदर होने का इम्कान हो गया है उनके यहाँ कि वो हो जाएं। तो ये चीज़ें तो आपको नज़र आ रही हैं। तो रीसेट तो चल रहा है, एक हलचल है, लेकिन मंडियों की तोसी की हलचल है बुनियादी तौर पर। और मंटो अगर होते तो उठाया क्या, वो तो 42-44 साल की उम्र में उनको आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए और इतनी उनकी तजलील की और तज़हीक की, मुत्तहदा हिंदुस्तान में भी और फिर पाकिस्तान में भी, वो तो मर गए। तो और कुछ उन्होंने अपना जो हेल्थ के हवाले से भी लाइफस्टाइल जो है वो भी उन हालात ने उनको जिस तरफ। खैर, बहरहाल आपने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया था, तो मैं एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहूँगी। आज आरिफा सैयदा साहिबा कहा करती थी मेरे महबूब कायद, तो मैं भी यही कहूँगी कि मेरे जो महबूब सदर हैं ट्रम्प, वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रहा सहा थोड़ा बहुत भरम था, जो कि वैसे ही पहले मौसर नहीं रही गज़ा के मामले पे, जो हमने बिल्कुल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो खामोशी देखी वहाँ पर, वो थोड़ा बहुत जो भरम रह गया था वो भी मेरे महबूब सदर ट्रम्प ने ख़त्म कर दिया है, एलानिया तौर पे ये कहते हुए कि ये बेकार किस्म की एक्टिविटी यहाँ पर होती है, मैं तो शरीक ही नहीं होना चाहता। बल्कि आपको याद होगा एक विजुअल था जिसमें एक एस्केलेटर पर वो जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में, उन्होंने कहा यहाँ तो लिफ्ट भी ठीक नहीं चलती है। सो चलिए आपका सवाल, आप उसके बाद ख़त्म करेंगे। इसके बाद सवाल ये है कि एक इक़्तिबास में पढ़ूंगा आखिर में पहला वाला। आज 100 साल हो गए, ठीक है, और मंटो का कोई, हम देख रहे हैं मंटो को गुजरे हुए 100 साल हो गए, और आज हमें वो तहरीर नज़र नहीं आती जो मंटो के अंदर थी, हमारे अदीबों में नहीं है। अगरचे कि हमारे मंटो की तहरीरें मौजूद है, मंटो के अलावा दूसरे अदीब हैं उनकी तहरीर मौजूद है, इंटरनेट का दौर है और AI का भी दौर है, फिर भी हमें मंटो की तरह कोई तहरीर लिखने वाला नज़र नहीं आता है। इसकी क्या वजह, प्लीज़ बताइए। नहीं, गालिब भी दोबारा तो नहीं पैदा होगा। देखिए, हर दौर का ना एक उसको सियाक व सबाक में भी देखना चाहिए ना। अब जो लोग बलूचिस्तान पे लिख रहे हैं, या जो लोग गिलगित बल्तिस्तान पे लिख रहे हैं, या जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है उस पे लिख रहे हैं, या जो फ़लस्तीन में हो रहा है उस पे लिख रहे हैं, या जो दीगर, तो अब वो अदीब होंगे, उन्हें पढ़ा जाएगा, वक्त के साथ फैसला होता है। तो ये हर दौर में कोई इस तरह के बड़े लिखने वाले जो हैं वो आते रहते कुछ वक्त के बाद,
لیکن وہ اسی طرح کے لکھنے والے نہیں ہوتے. زبان بدل جاتی ہے, جو ہیومن ایکسپیرینس ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں, تو وہ آپ کو نظر آئے گا. لکھ رہے ہیں, بہت ساری زبانوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں, صرف اردو کی, چونکہ ہم اردو کے ادیبوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن کلیکٹیولی پاکستان میں بھی بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں, بر صغیر میں بھی لکھ رہے ہیں اور دنیا میں بھی لکھ رہے ہیں, جو بہت اعلیٰ درجے کے لکھنے والے ہیں. السلام علیکم. I'm a fan of Manto. ان کے اپنے ٹائم میں he was known as a very controversial writer. If he was alive today, would he still be known as a controversial writer in your opinion, or is he still known as a controversial writer? Thank you, that's my question. He is still known as a controversial writer because every writer who has something to offer which challenges power or authority creates a controversy. So he remains a controversial writer. He remains a controversial writer for other reasons also, because he has openly written about the sexual deprivation that people face in this part of the world, the sexual exploitation particularly that women or commercial sex workers face in this part of the world. تو وہ تو controversies تو ہیں. آپ تو ہر چیز کو کارپٹ کے اندر, shove it under a carpet والا آپ کا سلسلہ ہے, تو ابھی بھی اتنے ہی controversial ہوتے ہیں. اور ابھی بھی جو لکھنے والے ہیں, حوری نورانی صاحب آپ کو بتائیں گی کہ ایک ایک جملے پہ کیسے جو ہے وہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ قدغنیں ضروری نہیں ہے کہ ریاست لگائے. یہ بھی سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. سوسائٹی ہیز اتنی زیادہ یہ ریڈیکلائز سوسائٹی ہے, یعنی ریاست تو اپنا کام ماشاء اللہ کرتی ہی ہے, لیکن جو سوسائٹی ہے وہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہے. تو نہیں, سیلف سینسرشپ تو رائٹر اپلائی کرے گا نا. نہیں, سیلف سینسرشپ تو رائٹر کرے گا نا اپلائی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی اگر وہ نہیں کرتا سیلف سینسرشپ اپلائی, اتنی جتنی پڑھنے والا یا اس کو جج کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ اپلائی کرے, تو وہ کم از کم متنازع, ورنہ گردن زدنی ہے. حارث صاحب یہ فرمائیے, شمیم حنفی صاحب نے ایک کی نوٹ ایڈریس دیے تھے اردو کانفرنس میں کچھ برس پہلے, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ منٹو کے پاس 20-22 افسانے ہی کام کے ہیں, باقی ایسے ہی ہیں. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ یہ شمیم حنفی صاحب کی رائے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی سے آپ کو پوچھنا چاہیے یہ سوال. لیکن آن اے سیریس نوٹ دیکھیے, غازی صاحب نے اس کی طرف حوالہ دیا تھا کہ جب آپ بہت زیادہ لکھتے ہیں تو بسیار نویسی, زود نویسی جسے آپ کہتے ہیں, تو کچھ ردب و یابس ساتھ ساتھ آتا ہے. تو لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کوالٹی کا لکھا ہوا ہے, بعض ان کے دیکھیں مثال کے طور پہ ریڈیائی ڈراموں کے بارے میں میرا وہی خیال ہے جو شمیم حنفی کا خیال ہے, کہ وہی لاجونتی ہے, وہی کشور ہے, وہی نارائن ہے, وہی چولہے ہیں, وہی مذاق ہیں, وہ نہیں اس میں کر پائے, لیکن وہ اپنے قلم کے مزدور تھے, اس کے لیے انہوں نے لکھے. اسی طرح کہانیوں میں بھی یہ نظر آتا ہے آپ کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی ایک کہانی, انہوں نے کھول دو کا کس نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ نور آپا نے, کوئی کہانی نہیں ہے اردو میں کھول دو جیسی, کوئی کہانی نہیں ہے. بشن سنگھ کا کیریکٹر نہیں ہے کہیں وہ, بلکہ اس کے جو وہ گڑ گڑم وہ جو ہے سارا, مطلب آپ دیکھیں نا کیا کیریکٹر کریٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کچھ افسانے یقیناً کمزور ہوں گے کیونکہ لکھا بہت زیادہ ہے انہوں نے. اور غلام عباس کے یہاں یہ ہے کہ ایک سلیکشن ہے غالب کی طرح کہ 1456 شعر 2 جز کا دیوان ہے, اتنا سلیکشن کر دیا کہ وہ پکڑے نہیں جاتے کہیں سے. اسی طرح غلام عباس کی بھی مطلب ایک کتاب یا پطرس کے, تو یہ ایک ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی جو ان کی عمومی جو اگر دیکھا جائے گا جو سطح کا تعین ہوگا, 22 افسانے بھی بہت ہیں, یا 22 سطریں نہیں لکھی جاتی لوگوں سے. جی سرفراز کوریجو. حارث صاحب کدھر ہیں؟ میرا تعلق جامعہ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے ہے, جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے اور سچر سرمست قریب ہی ہے. تو میرا سوال منٹو صاحب کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے ایک میں بریف کمنٹ کروں, جس طرح آپ اس کو اکیڈمکلی جو ہے نا ریزالو کریں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ غزہ از دا پارٹ آف فلسطین, جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک ہم غزہ کہتے آئیں گے تو وہ نیریٹو بلٹ ہو جائے گا کہ الگ ہے. تو اس کو کائنڈلی آپ جو ہے نا اکیڈمکلی کیا دیکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ منٹو کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, جس طرح غازی صلاح الدین نے کہا کہ غالب کی پیدائش پرآشوب دور میں ہوئی 18ویں صدی میں, اسی طرح سے منٹو کا ہے
تو ابھی بھی ہم ایک جو نوجوان نسل ہے وہ پرآشوب دور میں ہے. دے آر ٹوٹلی فار اوے فرام دا اسلاف. جو ہمارے آبا و اجداد کی روایات ہیں, ٹریڈیشنس ہیں, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آرٹس کاؤنسل اور میڈیا کے لوگ اور جو یونیورسٹیز ہیں, اس حوالے سے پلیز آپ ہمیں انلائٹن کریں. فار اوے فرام کیا آپ نے کہا؟ سوری میں سن نہیں پایا. اچھا, فار اوے فرام ٹریڈیشن. ویسے کچھ ٹریڈیشن تو ہمارے ایسے ہیں کہ ان کو جتنی جلدی چھوڑ دے نئی نسل اتنا اچھا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں چوز کرنا چاہیے. اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ظاہر ہے کہ جو بہت اچھے ہیں, رکھنا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ادارے کیا کر سکتے ہیں. یہ ادارے مکالمے کو فروغ دے سکتے ہیں, کیونکہ جب مکالمہ نہیں ہوتا تو ایک عدم رواداری پیدا ہوتی ہے, اور عدم رواداری جو ہے وہ آپ کو مائل کرتی ہے بیگانگی کی طرف اور تشدد کی طرف. تو پورا ایک سلسلہ ہے. مکالمے کو فروغ دینا چاہیے, گفتگو کرنی چاہیے, اپنے سے مختلف خیال کے لوگوں کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنے اپنے ہم خیال لوگوں کو دینی چاہیے. تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ نے جو فرمایا کہ ایک سوال آپ نے منٹو کے حوالے سے کیا تھا, لمبا تھا سوال, تو میں تھوڑا سا نہیں. نیشنلزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل. پیٹریوٹزم جو ہوتی ہے نا, یہ منٹو کا یہی خیال تھا. یہ میرا نہیں ہے ویسے ذاتی طور پہ, ویسے میرا بھی یہی ہے, لیکن یہ کہ منٹو کے رکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو حب وطن کا پورا معاملہ ہے نا, یہ ہر ایک کے لیے الگ ہے. مثال کے طور پر ایک جو یعنی اس کے مختلف سطوحات ہیں. آپ کسی جدوجہد میں اگر شامل ہیں اور آپ کسی خاص علاقے یا کسی خاص نسل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا حب وطن وہاں تک محدود ہے. اگر آپ کا ذرا کینوس بڑا ہو جائے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی کس جگہ پہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ملک سے اس وقت محبت ہوتی ہے جب وہ ملک انہیں روزگار دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, طب کی سہولیات فراہم کرتا ہے, انہیں سوچنے سمجھنے سوال کرنے کی آزادی دیتا ہے, انہیں پینٹنگ کرنے کی آزادی دیتا ہے, انہیں گانا گانے کی آزادی دیتا ہے, انہیں جو عبادت وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی دیتا ہے, جو نہیں کرنا چاہتے اس کی دیتا ہے. تو وہ لوگوں میں خود ایک محبت پیدا ہوتی ہے. وہ کوئی پروجیکٹ کے ذریعے سے, کوئی افسانہ لکھنے سے, منشور لکھنے سے, نظم لکھنے سے نہیں ہوتی. تو اور منٹو اگر ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ, میں آپ کو ایک اقتباس سنا دوں اگر آپ اجازت دیں. میں نے بہت لمبا جواب دیا, پھر آپ بات کریں. دیکھیے منٹو نے چچا سام کو جو خط پہلا, میرے خیال ہے نہیں یہ والا میم ایک معمولی, یہ آپ نے پڑھا؟ اچھا یہ پڑھ چکی ہیں آپ. ہاں یہ دیکھ لیتا ہوں. نہیں وہ اگر آپ پڑھ چکی ہیں تو بس ٹھیک ہے, پھر وہ پڑھ چکی ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک معمولی آدمی ہوں, نہ میرا کوئی ملک ہے, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی خزانہ, لیکن میرے پاس ایک چیز ہے, سچ بولنے کی ہمت. تو فنکار کا یہی کام ہوتا ہے. اسی بات پہ ہم کلوز کریں گے. اور چلیں آپ کا جی آپ سوال کر لیں, آخری سوال ہو گئے. سر یہ فرمائیے گا, جو شاعر ہوتا ہے یا جو ادیب ہوتا ہے وہ معاشرے میں ناانصافیوں پر بات کرتا ہے. یہ ہم نے حبیب جالب کو بھی دیکھا, فیاض احمد فیض کی بات کریں, منٹو کی بات کریں, لیکن اس وقت ہمیں اس نوعیت کی شاعری یا اس طرح کا ادب, اس طرح کا افسانہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں جمہوریت اور آمریت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو ادیب ہیں یا جو شاعر ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے, یا پھر آپ کے خیال میں وہ ذرا ڈر گئے ہیں, وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی حبیب جالب اور فیض کی طرح یا منٹو کی طرح جیل نہ جانا پڑے, ہمیں مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ نہیں, میں تو بالکل اس بات سے آپ کی اتفاق نہیں کرتا, اور بڑی مطلب معذرت کے ساتھ یہ بات بہت کہی جاتی ہے پاکستان میں. پاکستان میں ایک تو بات یہ اس لیے بہت زیادہ کہی جاتی ہے چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ دوسری زبان میں کیا ہو رہا ہے. جو لوگ انگریزی پڑھتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اردو میں کیا لکھا جا رہا ہے. یہ بات احمد رشید صاحب نے ایک دفعہ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں کہی تھی. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ والے کمرے میں ایک بلوچی مشاعرہ ہو رہا ہے, اس میں چلے جائیں آپ, چونکہ وہ بلوچستان میں کام کر چکے ہیں اور بلوچستان سے متعلق ان کی انگریزی میں بہت ہی عمدہ نظمیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو ایک سویپنگ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کوئی کچھ نہیں لکھ رہا, ایسا یہ دنیا ممکن نہیں ہوتا ایک آرگینک جو سوسائٹی ہوتی ہے. اور ادیبوں نے کمپرومائز کر لیا. بہت لوگوں نے اس زمانے میں بھی تو سارے نہیں کرتے, حبیب جالب کے زمانے میں بھی 90% لوگ تو اپنے غریباں کا پرچم لے کے نہیں نکلتے تھے. تو یہ ایک یہ نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ ذرا مسئلہ یہ کہ ڈسٹریکشنز بہت ہیں. پہلے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تعلق تھا ذرائع ابلاغ کا, اور صحافی کا بھی زور PSL سے زیادہ جو مشاعرے ہوتے تھے ان پہ تھا.
कसौटी का प्रोग्राम होता था, गुजराती तक में गुजराती कम लोग बोलते थे, यानी वैसे तो बड़ी ज़बान है, लेकिन पाकिस्तान में उसके भी मुशायरे हुआ करते थे, नातिया मुशायरे अलग, गज़ल के मुशायरे अलग, रेडियो पाकिस्तान से और पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से। तो वो ताल्लुक़ टूट गया है, लोगों को बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है कि इस वक्त क्या लिखा जा रहा है, तुरबत में कौन से अफसाना निगार हैं। आपको गैब्रियल गार्सिया मार्केस का पता है, लेकिन आपको तो पता होगा, ज़ाती तौर पे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनको गनी खान का नहीं पता, हसीना गुल का नहीं पता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, और पाकिस्तान को कलेक्टिवली देखना चाहिए, जितनी ज़बानें इसमें बोली जाती हैं और जितना काम उनमें उनको लिखा जाता है, उनमें उनको कलेक्टिवली हमें देख के फैसला करना चाहिए। बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये जो बात आपने हारिस साहब अभी कही, चले आप प्लीज़ कीप इट वेरी क्विक। ये आलमी मंजरनामे से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हालांकि नूर जहां पूरी दुनिया के लिए बड़ी स्टार थी। उसका खाके का उन्वान है नूर जहां सुरूर जहां जी। तो मंटो साहब उनके बस फैन थे, उन्होंने जो उनका राइज देखा था अल्लाह वसाई से लेके और नूर जहां तक, तो नहीं, मुझे ज़ाती ज़िंदगी का दोनों की इल्म नहीं है, मैं बहुत बाद में पैदा हूँ। इस पे मैं क्लोज करूंगी ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक जुमला मंटो की तरफ से कहा गया कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरा मुल्क गरीब है। मेरे ख्याल से ये आज भी बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। हम जितने ही मर्जी महंगी गाड़ियाँ रख लें, DHAs बना लें और उसमें महलनुमा घर भी बना लें, लेकिन हकीकत तो आज भी हमारे ज़मीनी हकीकत, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन की हकीकत यही है। और आप इसी के ऊपर हम फिर क्लोज़ करते हैं। अब मैं ये सवाल ख़त्म नहीं होंगे, मुझे इशारे किए जा। सब देखिए, हमारी एक दोस्त हैं, उनको एक काम मिला पढ़ाने का। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे सकता हूँ। वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, वो हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो एक एक्चुअली तो लड़ाई है, तजाद नहीं है, झगड़ा है, फसाद है। वो उनको उन्होंने कोई एक कोर्स पढ़ाने के लिए दिया नस्ट में, जो कि सरकारी जामिया, उसमें हम में से बहुत सारे लोगों का दाखिला ममनू है। तो उन्होंने उस कोर्स के अंदर जो कंटेंट था ना, टॉपिक, थीम में कुछ चीज़ें अमूमी, और फिर जो वो मिसालें थी वो सारी वो वही देती थी जो वो देना चाहती थी। तो मेरा तो ख्याल है बहुत गुंजाइश होती है असातिज़ा के पास। मैंने अगर सिर्फ जो जिस ज़माने में मैंने पढ़ा है, ज़ियाउल हक़ के ज़माने में स्कूल, उस ज़माने में अगर वो अच्छे असातिज़ा ना होते जो आपको बियॉन्ड ले जाएं उस घटिया टेक्स्ट बुक के जो हमें पढ़ाई जाती थी, जो सारी रिवाइज हुई थी बिटवीन 79 एंड 81, 78 एंड 81, तो हम तो वही पढ़ के वही होते जो होना चाहिए था। वैसे अभी भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इर्द गिर्द सब कुछ वही है, लेकिन मेरा ख्याल टीचर्स के पास, एकेडमिक्स के पास बहुत गुंजाइश होती है। बस अब इस बात पे हम क्लोज करेंगे। प्लीज़ आपसे बहुत माजरत, ये कहते हुए कि आकाश आज के दौर में भी कोई मंटो जैसा इफ़ेक्टिव मौसर अदीब सामने आए, जो लिखारी सामने आए, जो आज के तंग नज़र माशरे की अक्कासी कर सकें। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।